नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। देखते हैं सूरत तारिक, मक्की सूरत है और ये सूरत और पिछली सूरत जो सूरतुल बुरूज हमने पढ़ी है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशा की नमाज में इनकी तिलावत किया करते थे। मुस्नद अहमद की ये रिवायत है। एक और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इशा की नमाज में इन सूरतों की तिलावत की जाए जिनके शुरू में वस्समाई का जिक्र है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ुहर और असर में भी सूरतुल तारिक और सूरतुल बुरूज पढ़ते थे। हमें तो हमें पता चला कि इशा में और ज़ुहर और असर में भी पढ़ते थे। इमाम अहमद ने अपनी सनद के साथ रिवायत किया है हज़रत खालिद उद्वानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सकीफ के बाजार में देखा। उस वक्त आप एक लाठी के सहारे खड़े हुए थे। आप सकीफ के पास गए और उनसे मदद तलब की। हज़रत खालिद बयान करते हैं उस वक्त आप इस सूरत की तिलावत फरमा रहे थे वस्समाई व तारिक, हत्ता कि आपने इस सूरत को ख़त्म कर लिया। तो मैंने इस सूरत को ज़माना जाहिलियत में याद रखा, फिर इस्लाम लाने के बाद इसको पढ़ा। एक और रिवायत आती है कि हज़रत मुआज़ ने मगरिब की नमाज पढ़ाई और उसमें सूरह बकरा और सूरह निसा पढ़ी। तो वहाँ के लोगों ने शिकायत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इन्होंने इतनी लंबी नमाजें पढ़ाई हैं, क्योंकि वो लोग मेहनत मजदूरी करते थे, दिन में तो थके होते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज़ तुम लोगों को फितने में डाल रहे हो, क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं है कि तुम वस्समाई व तारिक पढ़ो और वश्शम्सी व दुहाहा पढ़ो या इसकी मिसल कोई सूरत पढ़ो। तो ये हमें रिवायात मिलती हैं। इसका नाम अत-तारिक इसकी पहली आयत में है। और अत-तारिक कहते हैं रोशन सितारे को जो रात को तुलू होता है, और ये सितारा दिन में छुपा हुआ होता है। तो लुगत में रात में आने वाले को तारिक कहा जाता है। देखते हैं सूरा को। वस्समाई वत-तारिक, कसम है आसमान की और रात को आने वाले की। तारका कहते हैं मारने को और रूंदने को। तो आपको पता है कि रास्ता भी जो होता है उसके ऊपर भी चल चल के उसको रूंदा जाता है। तो रात को आने वाले के लिए यानी नाइट कमर सोच लें, उसके लिए ये लफ्ज आता है। अल्लाह ताला ने कसम खाई है आसमान की और कसम खाई है रात को आने वाले की। और कसम का मकसद गवाह बनाना भी होता है, लोगों को मुतवज्जे भी करना होता है, और इसी तरह बात को यकीन दिलाने के लिए भी कसम खाई जाती है। फरमाया वमा अदराका मत तारिक, और क्या चीज़ बताए तुझको कि वो रात को आने वाला क्या है। जब भी ये बात आती है ना वमा अदराका, तो समझ जाया करें कि इसमें माना ये होता है कि इंसान जितना भी कोशिश कर ले मगर वो इस चीज़ की हकीकत को नहीं पहुंच सकता। यानी आज भी साइंसदान देखें नासा कहाँ तक पहुंच गई, लेकिन पूरे तरीके के साथ अगर आप कहें कि इन सितारों को जान पाए हैं, इनकी हकीकत इनको मालूम हो गई है, तो ये नहीं पॉसिबल है। आज भी नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स बना दी गई हैं, लेकिन असल हकीकत तक या उन तक पहुंचा नहीं जा सका। तो क्या चीज़ तुझे बताए कि वो अत-तारिक क्या है। और मैंने आपको बताया था पहले भी, वमा युदरी का जब आएगा तो फिर अल्लाह ताला उस चीज़ के बारे में बताते नहीं हैं, लेकिन जब वमा अदराका आता है तो फिर अल्लाह ताला उस चीज़ की आगे तफसील बताते हैं। तो वो अत-तारिक क्या है। तारिक तो बहुत कुछ हो सकता है, रात को आने वाला तो कोई मेहमान भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे मुराद क्या चीज़ है, अन-नज्म साक़िब, नज्म सितारा,
جو ثاقب ہے. ثاقب کہتے ہیں پیئرس کرنے کو، یعنی سوراخ کرنا کسی چیز میں. اکثر علماء نے اس سے یہی معنی لیا ہے کہ یعنی یہ اندھیرے کی چادر کو چیرتا ہوا اس کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے، اس لیے اس کو الثاقب کہا جاتا ہے، چمکتا ہوا، ٹوئنکلنگ. تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی دور ملینز یعنی مائلز کے فاصلے پر، بلکہ لائٹ ایئرز میں اس کو تو اس کا فاصلہ میجر کیا جاتا ہے. اور اس میں آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ستارے کتنی دور ہیں اور کہاں سے ان کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے اور کیسے یہ ٹمٹماتے ہیں. عرب لوگ کہا کرتے تھے، ان میں یہ چیز ایک مشہور تھی کہ جو ستارے ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی ستارے کی قسم کھا کر دیکھیں جواب قسم کیا ہے، کس چیز پہ قسم کھائی گئی ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ. کوئی نفس ایسا نہیں ہے. لما کا معنی یہاں پہ الا کے معنوں میں ہے. الا ہوتا ہے مگر، جو الا کے معنوں میں لما ہے. مگر علیہا اس پر، کس پر؟ نفس پر. حافظ ہے، نگرانی کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر نفس پر کوئی نگرانی کرنے والا، بلکہ جب پہلے نفی کر دی جاتی ہے نا، جیسے ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ پہلے کہتے ہیں پھر الا اللہ، تو اس کے اندر بہت شدت آ جاتی، بہت زور آ جاتا ہے. کوئی نفس ایسا ہے ہی نہیں، یعنی کوئی بچا ہوا نہیں ہے، مگر اس کے اوپر کوئی حافظ موجود ہے. سب سے پہلا حافظ تو اللہ تعالیٰ خود ہے، جو حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا ہے. لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ حافظ سے دو معنی لیے گئے ہیں. پہلا معنی ابن کثیر نے جو کیا ہے کہ حفاظت کرنے والا، یعنی فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے انسان کے ساتھ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، ایسی بلاؤں سے، ایسی شیاطین، جنات، ایسی چیزوں سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس اور شر سے حفاظت کرتے ہیں. امام قرطبی نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ ہر انسان کے ساتھ 160 فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، چاہے کافر ہے، چاہے ایتھیسٹ ہے، مشرک ہے، جو بھی ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ نے فرشتے لگائے ہیں. ان کی جاب ہی یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرو. سبحان اللہ. کبھی انسان نے اس چیز کو سوچا؟ ورنہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ایسی شریر مخلوقات ہیں، ایسی چیزیں ہیں انسان کے ارد گرد جو اس کو چیر پھاڑ دیں اگر یہ فرشتے موجود نہ ہوں. تو ایک تو معنی یہ ہوا. دوسرا معنی اس کا وہ ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اسی پارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. سورہ انفطار میں پڑھا تھا نا کہ تم پر حفاظت کرنے والی ہستیاں ہیں جو بڑی باعزت بھی ہیں، تمہاری نگرانی کرتی ہیں. تو وہ بھی حافظ علیہا سے اپون ہم، اس کی نگرانی کرتی ہیں، اس کے اعمال کو ریکارڈ کر کے. یعنی وہ کنٹینیوسلی لکھ رہے ہیں، وہ مسلسل ریکارڈ تیار کر رہے ہیں ہمارے بیہیویئرز کا، ہمارے عمل کا، سب کی حفاظت کر رہے ہیں. اور ہر ایک کے لیے اسپیسیفک فرشتے اسائنڈ ہے جو یہی بس کام کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اعلیٰ سے پتہ چلا کہ یعنی کوئی ایک حرکت بھی، یعنی آنکھ کا اشارہ ہو گیا، بھویں چڑھانا ہو گیا، پہلے آبا سا آیا نا تو تیوری چڑھانا ہو گیا، کوئی کسی قسم کا کوئی کلام کرنا ہو گیا، اشارہ کرنا ہو گیا، وہ سب ریکارڈ کریں ہر وقت. یعنی انسان سوچے کہ وہ کسی وقت بھی اکیلا نہیں ہے، آل دا ٹائم اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو عرب جو سمجھتے تھے کہ ہم پر
یہ ستارے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر حفاظت کرنے والے ہم نے خود اسائن کیے ہوئے، اپوائنٹ کیے ہوئے، جو ہر وقت تمہاری نگرانی میں لگے ہوئے ہیں، اور یہی ان کا کام ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور دیکھیں جب یہ احساس ہوتا ہے نا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان الرٹ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جیسے کہ کبھی کوئی کسی کی ویڈیو بنا لے یا کسی کی کوئی پکچر لے لے، جس وقت وہ مطلب صحیح تیار نہیں ہے تو کتنا غصہ آتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایسی حالت میں کیوں تم نے میری تصویر بنائی جس حالت میں مجھے پتہ نہیں تھا، میں الرٹ نہیں تھی۔ یہاں پہ آپ سوچیں کہ ہم الرٹ ہیں یا نہیں ہیں، ہم کس طرح بیٹھے ہیں، کس سے کلام کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی نفس میں ہے، جو ہر نفس، اور نفس جو ہے نا انسان کی اندر کی چیز ہوتی ہے، یعنی اندر کی باتوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کسی اور کو پتہ چلے نہ چلے مگر یہ نگران فرشتے مسلسل نگرانی میں لگے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا آگے ایک مضمون آتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس چاہیے کہ دیکھیں انسان کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ انسان اپنی حقیقت پر غور کرے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا۔ دیکھیں اللہ کو پہچاننا اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب انسان اپنے ذہن کو کھول کے اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرے۔ انسان اپنے آپ میں بھی دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو نشانیاں دکھاتا ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ میں بھی غور کرو گے نا کہ میں کہاں سے آیا تو تمہیں اللہ کی پہچان ہوگی۔ خلق کہا گیا کہ کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا، یہ نہیں فرمایا اللہ نے پیدا کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ آیا لفظ انسان۔ انسان میں کیا چیز ہے؟ نسیان، بھول، کہ تو بھول جاتا ہے کہ کوئی تیرا پیدا کرنے والا ہے، تو غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ غافل نہیں ہوتا جس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ تجھے بتا رہا ہے، تو اس کو پہچان سکتا ہے اگر اپنے آپ میں ہی دیکھ لے۔ اور انسان کے اندر اس کی جسم ہے، اس کے اندر ہی اتنی بڑی نشانیاں ہیں کہ کبھی انسان تھوڑا سا بھی غور کرے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کو جان سکتا ہے، اس کا اپنا اندر پکارتا ہے کہ نہیں کوئی رب ہے ضرور۔ تو انسان غور تو کرے۔ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، دیکھتے نہیں انسان کہ وہ پیدا کیا گیا پانی سے جو گش کرتا ہے، یعنی دافق ہے نا جو پش کر کے نکلتا ہے، تو جو ٹپکنے والا ہے، اور جو مرد کا پانی ہوتا ہے وہ اسی طرح نکلتا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیٹھ کی ہڈی، صلب کہتے ہیں جو بہت سخت چیز ہو، اور انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی بہت سخت ہوتی ہے، والترائب اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان۔ بعض نے یہ اس سے مراد لیا ہے کہ مرد کا پانی اس کی پیٹھ کی ہڈی یعنی کمر کی ہڈی سے نکلتا ہے، اور عورت کا سینے کی ہڈی سے، یہ بھی مراد لیا گیا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے نہیں، مرد ہی مراد ہے کہ اس کا پانی ان دو جگہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک نطفے کا سفر بتایا گیا، نطفے کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اگر سینے کی ہڈیوں، ترائب کہتے ہیں تریبہ کی جمع، یعنی یہ جو جہاں پہ ہار پہنا جاتا ہے، چیسٹ جو انسان کا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ یہاں سے اور صلب کے درمیان یہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کا سفر ہے۔ ایک سفر اللہ تعالیٰ نے دکھایا، سبحان اللہ، اس میں بڑی خوبصورتی ہے سورہ میں، کہ جو الطارق ہے اس کا سفر دیکھو کیسے اس کی روشنی سفر کرتی ہوئی زمین تک پہنچتی ہے، چیرتی ہوئی اندھیرے کو۔ اسی طرح انسان کے جسم کے اندر بھی ایک اندھیرا ہے
جس کے اندر یہ نطفہ کیسے سفر کرتا ہے، وہ کہاں پیدا ہوتا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، اور پھر عورت کے اندر داخل ہوتا ہے اور کیسے وہاں پہ ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس پر قادر ہے کہ اس کو لوٹائے، اس کو واپس لوٹانے کے اوپر قادر ہے۔ یعنی ایک لوٹانا تو یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں دیکھیں کیسے کس حالت میں یہ نطفہ گیا اور نکلا وہاں سے کیسے ہے، ایک بچے کی شکل میں۔ وہی رب پھر دوبارہ کیا نہیں لوٹا سکتا؟ جس نے ایک نطفے سے ایک بچے کو پیدا کر لیا، تو وہ پھر ایک مردے سے ایک زندہ کو نہیں کیا کھڑا کر سکتا؟ اور یہاں پہ تھوڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو بھولا ہوا ہے اس کو یاد دلا رہے ہیں، خلی کا مجہول کہہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نہیں لیا، یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو نفس دیکھو اپنے اندر کیسے راز چھپائے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفس کے اوپر بھی حافظ ہے۔ پھر دیکھو تم اپنی جانوں میں غور کر لو، تم کیسے پیدا ہوئے، خود اس نطفے کو ہی دیکھو، اور پھر یہ کہاں پیدا ہوتا ہے اس کے سفر کو ہی دیکھ لو، تمہیں اللہ یاد آ جائے گا، اور پھر وہی اللہ لوٹائے گا بھی۔ وہ لوگ جو نہیں مانتے کہ موت کے بعد دوبارہ کھڑا کیا جانا ہے، وہ کم از کم اس سارے عمل کو ہی دیکھ لیں، اس پہ ہی غور کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔